नाज़रीन, आज 1 अक्टूबर को सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसराइल लेबनान के अंदर दाखिल हो गया है। आई रिपीट, इसराइल के टैंक्स लेबनान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जो थर्ड लेबनान वॉर है उसका बाकायदा आगाज आज 1 अक्टूबर से हो चुका है। हजारों इसराइली फौज और उनके बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स वो इस वक्त लेबनान की टेरिटरी के अंदर बाकायदा तौर पर दाखिल हो चुके हैं और एक फुल स्केल ओपन वॉर, ऑल आउट वॉर, जो मर्जी इस जंग को नाम दे, वो जंग अब मुकम्मल जंग, टोटल वॉर, जो भी इसको कहें, वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और दुनिया में इस वक्त खलबली मच गई है क्योंकि सारी दुनिया की नजरें इस ग्राउंड ऑपरेशन के ऊपर लगी हुई थी। एक तरफ शदीद तरीन बमबारी थी, दूसरी तरफ ये ग्राउंड ऑपरेशन और इजरायली टैंक्स वहां पर जमा हो रहे थे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, सारी चीजें हो रही थी। तो वाज़े नजर आ रहा था कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है और दुनिया की नजरें लगी हुई थी क्योंकि आज से मिडिल ईस्ट एक बिल्कुल नया मिडिल ईस्ट होगा। आज जब इजरायली फौज दाखिल हुई है तो ये इस सदी का सबसे बड़ा इवेंट है जिससे हम अब गुजर रहे हैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये इस सदी का सबसे बड़ा इवेंट है रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट और सबको पता है कि ये जंग अब सबसे बड़ी रीजनल वॉर होगी, एक ऐसी जंग जो मिडिल ईस्ट ने आज तक इमेजिन नहीं की। और उसके बाद फिर ये बिल्कुल वाज़े है, इसके पूरे पूरे चांसेस मौजूद हैं कि ये ग्लोबल वॉर बन जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहां पर जो ग्लोबल पावर्स हैं वो बराह रास्त इंटरवीन कर सकती हैं। अभी प्यूटन की हंगामी मीटिंग की रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। जब ये ग्राउंड इन्वेजन हुआ है तो हंगामी मीटिंग प्यूटन की हुई है और रशिया के प्राइम मिनिस्टर तो ईरान ही के अंदर मौजूद हैं। अभी कल वो दौरे के ऊपर पहुंचे थे और इस वक्त वो ईरान ही में मौजूद हैं जब इजराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर हमला कर दिया गया और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरान को धमकी लगाई गई है कि अगर ईरान ने इंटरवेंशन की, अगर वो लेबनान को बचाने के लिए आया तो फिर हम ऐसा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि वो याद रखेगा। और नेतन्याहू की जानिब से ईरान को यह धमकी लगाई गई है कि ये जो इस्लामिक रजीम है जो इस वक्त किसी को यानी मगरब के अंदर और सियोनियत को कबूल नहीं है, उनका नंबर 1 दुश्मन ईरान, तो वो कह रहे हैं इस हुकूमत को हम 5-7 दिनों के अंदर गिराने जा रहे हैं। अब अंदाजा करें कि इस्लामिक रजीम को वो कह रहे हैं 5-7 दिनों के अंदर गिराने जा रहे हैं। 1979 के अंदर जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उसने मिडिल ईस्ट को बदल के रख दिया, उसने तारीख का धारा बदल के रख दिया। उससे लेकर आज तक जो सारे इवेंट्स हुए हैं उसका मरकज ईरानियन रेवोल्यूशन निकलता है। तो आज वो उस ईरानियन रेवोल्यूशन को कह रहे हैं, उस हुकूमत को पलटकर अपनी हिमायती हुकूमत वहां पर लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे लेकर आएंगे। जाहिर बात है जंग के जरिए लेकर आएंगे ना, तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे और बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है, कितनी फौज दाखिल हुई है और वहां पर किस तरह की लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह क्या तैयार है, हिजबुल्लाह क्या 2006 की तरह एक बार फिर इजराइल को हरा सकती है, इबरतनाक शिकस्त क्या इजराइल को दे सकती है। और ये बैटल तो हतमी बैटल है, ये लेबनान के सर्वाइवल की जंग है, ये पैलेस्टीन के सर्वाइवल की जंग है। और आप देखें जो चीज इस जंग को सबसे ज्यादा खतरनाक बना रही है वो ये है कि ये सबके सर्वाइवल की जंग बन चुकी है। ये ईरान के भी सर्वाइवल की जंग है, ये लेबनान के, ये बशार अल असद के सर्वाइवल की जंग बन चुकी है और ये इजराइल के सर्वाइवल की जंग बन चुकी है। ठीक है, तो अब ये जंग जैसे बशार अल असद की हमने बात की तो सीरिया में भी फैल रही है क्योंकि दमिश्क में बहुत बड़े हमले उनके शुरू हो गए और अब वहां से बहुत बड़ी तादाद में जो मैन पावर है यानी थाउजेंड्स ऑफ, वो इस वक्त लेबनान की तरफ रवाना है। बहुत तेजी के साथ इराक से, यमन से और शाम से जंगजू जो है वो पहुंच रहे हैं लेबनान बॉर्डर की तरफ। कुछ पहले पहुंच चुके हैं, जैसे 40,000 गुलान हाइट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी वो किस तरफ उतरते हैं उनकी स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करेंगे और मजीद बहुत बड़ी अनप्रेडिक्टेबल, अनइमेजिनेबल मैन पावर अब आ रही है। लेकिन अब ये सारा टेस्ट है, ये सारा इम्तिहान है। जो हतमी मार्का हम सियोनियत और आलम इस्लाम का कह रहे थे वो आज से शुरू हुआ जाता है। तो अब ये इम्तिहान है, या तो सियोनी फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से काबिज हो जाएंगी या फिर हक जो है वो गालिब आएगा। तो ये बेसिकली अब टेस्ट है और ये बेसिकली सबसे बड़ा इम्तिहान है और सबसे बड़ी लड़ाई का यहां से आगाज हो चुका है। लेकिन एक बात कि बिल्कुल नया मंजरनामा है, बिल्कुल नया मिडिल ईस्ट है, या ग्रेटर इजराइल है या फिर मुकम्मल पैलेस्टाइन है। अब ये वाला वो काम जो है ना शुरू हो चुका है और एक एक घंटा बदलती हुई सूरत हाल है। अब ये इतना बड़ा इवेंट इस वक्त अभी से शुरू हुआ है, आज से जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इसको कवर करना भी बहुत मुश्किल होगा। इतनी अब इसके डायमेंशंस निकलेंगी, अब ये जंग एक मुल्क से दूसरे मुल्क फैलेगी, इतने बड़े इसके स्केल्स होंगे। तो हम मतलब एक एक घंटा, एक एक मिनट कुछ भी आप एक्सपेक्ट करेंगे। और जनूबी एशिया और यहां से लेकर वो यूरोप के साहिल, वो साइप्रस, वो तुर्की, वो जिसके बारे में हम सारी चीजें पहले डिस्कस करते रहे, वो मोरक्को और जबल तारक,
وہ سارے کے سارے، اور میڈیٹرینین، ٹھیک ہے، اور انڈین اوشن، یہ سارے کے سارے جو ہے نا جنگ کا میدان ہوں گے. یہ اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز، ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی تازہ جو تفصیلات آ رہی ہیں، یمن نے ابھی اٹیک کر دیا ہے. جب ادھر گراؤنڈ انویژن ہوئی ہے تو یمن نے اٹیک کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر. تل اویو کو نشانہ بنایا گیا، ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ اٹیک ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دنیا بھر کا میڈیا سب سے بڑی خبر ہے یہ اس وقت بن چکی ہے اور بننی بھی ہے. تو میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الجزیرہ، گراؤنڈ اوفینسو اگینسٹ حزب اللہ لانچڈ. جنگ شروع ہو گئی، گراؤنڈ اوفینسو شروع ہو چکا ہے. اسرائیل begins limited ground operations into Lebanon, Israeli military says. واشنگٹن پوسٹ، اسرائیل launches ground operation in southern Lebanon. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کا میڈیا دیکھیے، اسرائیل launches ground offensive into southern Lebanon. Israeli military says that a ground offensive to several Lebanese villages near the border. بارڈر کے ساتھ جو سارے villages ہیں ان کے اندر اسرائیلی فوج داخل ہو چکی ہے. carrying out ground operations in the country for the first time since 2006. یہ 2006 کے بعد پہلی بار ظاہری بات ہے اب یہ تھرڈ لیبنان وار کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اسرائیلی military says it is limited, localized and targeted raid against Hezbollah targets. اب یہ limited کیا ہے، یہ ٹارگیٹڈ کیا ہے، اس کے بارے میں آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ اب نئی مکاری کیا ہے. اسرائیلی فورسز began targeted ground operations in Lebanon, IDF says. اب یہ NBC رپورٹ، یعنی پوری دنیا کا میڈیا وہی لفظ ساتھ ساتھ استعمال کر رہا ہے، limited and targeted. Reuters، Israel begins Lebanon ground invasion with limited raids on Hezbollah. Israeli military announces beginning of ground incursion into Lebanon. Al-Mayadeen. Israeli occupied forces says Israeli air force and artillery forces are supporting the ground forces with precise strikes on military targets in the area. کہ جو ایئر فورس ہے اور جو آرٹلری فورسز ہیں وہ کور دے رہی ہیں گراؤنڈ فورسز کو، اوپر سے بمباری ہو رہی ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ آگے موو کر رہی ہیں. الجزیرہ، اسرائیل سینڈز گراؤنڈ ٹروپس انٹو صدرن لیبنان ایز ریڈز انٹینسیفائی. کہ ایک طرف بمباری تیز ہو گئی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ داخل ہو گئی ہیں. اب ناظرین یہ ٹارگیٹڈ کیا ہے اور یہ لمیٹڈ کیا ہے، اس بات کو پہلے سمجھ لیجیے اور ہم ایک ہی بار اس پر ڈسکس کریں گے. آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنے والے آگے آنے والے دنوں میں. ایک ہی بار اس مکاری کو سمجھ لیجیے. دیکھیں مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے جب اکتوبر میں مطلب شدید ترین بمباری غزہ کے اوپر ہو رہی تھی اور گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے والا تھا اور اسرائیلی ٹینکس جمع ہو رہے تھے غزہ پٹی کے بارڈر کے اوپر اور اسرائیلی لاکھوں کی فورسز وہاں پر جمع ہو رہی تھی. تو ساری دنیا وارن کر رہی تھی اسرائیل کو کہ یہ گراؤنڈ آپریشن شروع نہ کرے، اگر اس نے کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ایک وارننگ اسرائیل کو جاری تھی اور پوری دنیا کا جو ڈسکشن بنی ہوئی تھی وہ بمباری سے زیادہ کہ کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس سے زیادہ یہ بنی ہوئی تھی کہ اسرائیل گراؤنڈ آپریشن شروع نہ کرے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوا تھا اگر آپ کو بھی یاد ہے تو وہاں پر یہ ہوا تھا کہ اسرائیلی گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا اور 10-15 دن دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک مکمل سینسرشپ تھی اور اسرائیلی ٹینکس اندر گئے، اسرائیلی فورسز اندر گئیں اور دنیا ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. اور اسرائیلی فورسز 10-15 دن پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تو گراؤنڈ آپریشن شروع کر چکی ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب ٹینکس وہاں غزہ کے اندر دیکھے گئے اور وہاں سے ویڈیو سامنے آئی تو پھر دنیا کو کنفرم ہوا کہ یہ تو گراؤنڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، یہ ایک میڈیا گیم کا حصہ ہے. یہی گیم آپ کو رفح میں بھی ہو بہو نظر آئے گی. پہلے ٹینکس جمع ہوئے اور ٹروپس جمع ہوئے، پھر کتنے دن یہ ڈسکشن چلتی رہی اور پھر ایک دن جب اسرائیلی فوج داخل ہو گئی تو اس کو لمیٹڈ کہا گیا اور امریکہ ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ یہ تو بس مختصر سا آپریشن ہے، یہ تو بہت لمیٹڈ ہے. ہم لارج سکیل سے منع کر رہے تھے اور اسرائیل نے لارج سکیل نہیں کیا بلکہ انہوں نے لمیٹڈ کیا. تو مجھے بتائیے کیا بعد میں کسی نے جسٹیفیکیشن دی کہ وہ رفح سارا تباہ کر دیا اور سارے فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا اور کتنی زیادہ شہادتیں وہاں پر ہوئیں؟ تو وہ لمیٹڈ تھا یا لارج سکیل تھا؟ وہ اس کے بعد کبھی ڈسکشن میں آیا؟ تو یہ ایٹ اے اسپورٹ صرف اور صرف ایک میڈیا گیمز اور سائیکولوجیکل وارفیئر، ایک نیریٹو بلڈنگ کا صرف حصہ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ 50 ٹینکس داخل ہوئے ہیں، 20 ٹینکس داخل ہوئے ہیں یا 100 ٹینکس داخل ہوئے ہیں؟ کیا دنیا میں کوئی کتاب ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر کسی ملک کے اندر 20 ٹینکس داخل ہو جائیں تو اس کو جنگ نہیں کہیں گے، صرف جب 100 ٹینکس ہی داخل ہوں گے تو ہی اس کو جنگ کہا جائے گا؟
کیا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا اصول ہے؟ تو بات ناظرین یہ ہے کہ اتنی شدید بمباری ہو رہی ہے، ہزاروں اسرائیلی فوج داخل ہو چکی ہے، اسرائیلی ٹینکس لیبنان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے یا یہ لارج اسکیل ہے؟ اور اگر آپ مزید اس کے اوپر غور کریں تو دیکھیں یہ ان پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے، یہ فیزز کا حصہ ہے. جیسے مطلب دیکھیں نا کہ اسی لیبنان اب دیکھیں پہلے بمباری، پھر جو ہے نا وہاں پر لوجسٹیکل سپورٹ پہنچی اور سارے ٹینکس وہاں پر جمع ہوئے، ڈپلائی ہوئے، ان پوزیشن ہوئے. پھر پچھلے 3 دنوں میں کیا ہو رہا تھا؟ اسرائیلی اسپیشل فورسز جا رہی تھی اور وڈرا کر کے واپس آ رہی تھی. تو اب وہ بڑی تعداد میں باقاعدہ ٹینکس داخل ہو گئے. تو یہ فیزز ہیں، مطلب یہ بات پھر تو یہ بیسیکلی فیزز ہیں. ابھی آج ان کی جتنی ہزاروں فوج داخل ہوئی ہے وہ ساری تو داخل نہیں ہوئی، پیچھے مزید بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہم کہیں کہ یہ وار سٹارٹ نہیں ہوئی یا یہ لمیٹڈ ہو گیا ہے؟ لمیٹڈ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ ایک پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے. جیسے جنگ فیزز کے اندر آگے بڑھتی ہے تو یہ وہی قصہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ دنیا کا میڈیا اس وقت بجائے اس کو زیادہ ڈسکس کرے کہ بھئی آل آؤٹ وار سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ زیادہ اس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے اب یہ ٹارگیٹڈ کا کیا مطلب ہے، اب یہ لمیٹڈ کا کیا مطلب ہے، مطلب الجھا کے رکھا ہوا ہے. تو ہم تو اس میں الجھنے والے نہیں ہیں. ابھی ذرا امریکہ کا بیان دیکھیے، الجزیرہ نے اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے. یو ایس شفٹس پوزیشن ٹو سپورٹ فار اسرائیل's ground operation in Lebanon. They are saying it is a limited and targeted ground operation aimed at dismantling Hezbollah's infrastructure from along the border. یہ بہت limited سا آپریشن ہے اور اس کا مقصد صرف حزب اللہ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنا ہے. Israel's objectives of dismantling Hezbollah infrastructure along the border. We support. US Secretary of Defense نے ساتھ بیان جاری کیا کہ ہم مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں یہ جو اسرائیل کا لمیٹڈ آپریشن ہے اور حزب اللہ کا جو انفراسٹرکچر تباہ کرنا ہے. تو چونکہ ناظرین ان کا ساتھ ساتھ بیانیہ یہ بھی ہے کہ ہم جنگ نہیں پھیلا رہے، یہ تو ایران ہے، یہ تو حزب اللہ، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. تو اسی لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حملے تو دیکھو یہ بہت پریسائز ہیں، ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے حملے کر رہے ہیں، ہم تو بہت ٹارگیٹڈ اٹیکس کر رہے ہیں، بڑے پریسائز اٹیکس کر رہے ہیں. اس وقت بیروت اور دمشق دونوں انڈر اٹیک آئے ہوئے ہیں. اسرائیل 2 دارالحکومتوں کے اوپر اس وقت حملہ کر رہا ہے اور ایک ٹیریٹری کے اندر اس کے ٹینکس اور ہزاروں فوج داخل ہو چکی ہیں. اور ابھی یہ جنگ پھیلانے والے نہیں ہیں. وہ جو آئے تھے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم تو امن کرنے والے ہیں اور امن پھیلانے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. تو یہ وہی قصہ ہے، یہ وہ سینکڑوں سالوں سے چلی آئی روایت ہے اور یہی ان کا طرز عمل ہے. ٹھیک ہے، آج پھر ماڈرن مینز ہیں، میڈیا ہے، الگ معاملات ہیں، دنیا مختلف ہے، تو طریقہ کار وہی ہے، سوچ وہی ہے. ٹھیک ہے، 2 دارالحکومتوں کے اوپر حملہ کر کے 1 سال غزہ میں دنیا کی بدترین جینوسائیڈ کر کے، لائیو جینوسائیڈ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امن کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ ذرا دیکھیے بلنکن کی جو ڈسکشن ہوئی ہے یو کے فارن منسٹر کے ساتھ، اس کا اعلامیہ کیا سامنے آیا ہے. بلنکن ابھی بات کر رہا ہے کچھ منٹ پہلے یو کے فارن منسٹر کے ساتھ، اور وہاں سے کیا بیانیہ آیا ہے، ہمیں جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ٹینشنز کو ریڈیوس کرنا چاہیے، ہمیں سیز فائر کروانا چاہیے اور ہاسٹیجز بیک کرنی چاہیے، اور یہ اور وہی پرانی جو اکتوبر سے شروع ہوا تھا قصہ. آج جب لیبنان میں داخل ہو چکے ہیں اور اتنا کچھ ہو چکا ہے 1 سال کے بعد اور اتنے دارالحکومت انڈر اٹیک آ چکے ہیں، تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسٹیج بیک اور سیز فائر اینڈ ریڈیوس دا ٹینشنز. تو ان کی مکاریوں اور ان کے ڈرامے بازیاں وہ چلتی رہیں گی. اصل بات یہ ہے کہ حتمی بیٹل شروع ہو گئی ہے اور دیکھیں ساری اسلامی دنیا ان کو مطلب ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتی. تو ان کے سامنے ایکسس آف ریزسٹنس اور ایران یہ ان کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے. اگر وہ ان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا غلبہ، ان کی ایک ڈومیننس مکمل طور پر ہو جائے گی. ان کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. اور نیٹو کے لیے یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہاں پر ایران مطلب برکس کا ممبر، اور پھر مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب دیکھیں مڈل ایسٹ میں اگر امریکہ کو دھچکا پہنچ رہا ہے یا اسرائیل کو دھچکا پہنچ رہا ہے تو اس کے پیچھے ایران ہے. تو برکس کو توڑنے کے لیے، رشیا چائنا کے ٹرائیو کو توڑنے کے لیے ایران کو توڑنا پہلے بہت ضروری ہے. تو یہ نیٹو کا مقصد ہے. اور اسرائیل کا مقصد جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ساتھ غزہ اور ویسٹ بینک، وہاں سے آپ کو خبریں آنے والے دنوں کے اندر ملیں گی کہ وہ کیسے زمین مزید چھیننا شروع ہو گئے ہیں. غزہ میں ان کے اور بہت سارے منصوبے ہیں. تو ان کا پرائم ٹارگٹ غزہ اور ویسٹ بینک ہے. اس جنگ کے باوجود پرائم ٹارگٹ وہ ہے، اور لیبنان کے کچھ علاقوں کو ایز اے گریٹر اسرائیل شامل کرنا اور یہاں پر حزب اللہ کو ڈسمینٹل کرنا، یہ ان کے پرائم ٹارگٹس ہیں. تو یہ ایک حتمی بیٹل ہے. باقی کوئی اسلامی دنیا جو ہے وہ عسکری طور پر کوئی طاقت نہیں رکھتی. تو یہ جو طاقت پیدا ہوئی ہے ایکسس آف ریزسٹنس کی صورت میں اور ایران کی صورت میں، اس کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے.
تو یہ بیسیکلی ایک حتمی بیٹل ہے، باقی مکاریاں، باقی میڈیا گیم، باقی سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اب ناظرین یہاں پر اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے، اور اب چونکہ ان کے پاس گرین لائٹ ہے امریکہ کی، اور دنیا کچھ بھی نہیں کر پا رہی سوائے بیانات دینے کے اور واک آؤٹ کرنے کے، تو اس سے بہتر موقع ان کے پاس تاریخ میں کب آئے گا گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے یا اپنی منمانی کرنے کے لیے؟ کون روز روز ان کو جو ہے وہ غزہ کو تباہ کرنے دے گا؟ اگر آج سیز فائر ہو جائے تو دوبارہ سے کون ان کو غزہ میں یہ کرنے دے گا؟ اور حزب اللہ ان کے مطابق دوبارہ سے ری گروپ کر جائے گی۔ تو یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب وقت ہے کہ وہ گراؤنڈ فورسز میں داخل ہو کر مکمل اس کو تباہ کر دے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، طالبان کو تباہ کیا 1 مہینے کے اندر امریکہ نے، لیکن جب گراؤنڈ فورسز داخل ہوئیں تو کہانی بدل گئی، اور 20 سالوں کے بعد امریکہ کس طرح افغانستان سے نکلا آپ کو پتا ہے۔ ادھر ویتنام میں کیا ہوا؟ اتنی کارپیٹ بامبنگ ہوئی اور سب جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا، لیکن جب امریکی گراؤنڈ فورسز داخل ہوئیں تو ویتنام میں کیا ہوا؟ تو یہ جو بمباری ہوتی ہے نا، یہ کمانڈرز کو ہٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اوپر سے اتنی بمباری کر رہے ہیں کہ نیچے صرف ملبہ ہی ملبہ ہے۔ غزہ میں دیکھیں، ملبے کے علاوہ کچھ ہے غزہ میں، لیکن اس ملبے سے راکٹس فائر ہوتے ہیں، اس ملبے سے حماس کے فائٹرز نکل کر آتے ہیں۔ تو بے شک آپ اتنی بمباری کریں کہ ملبہ ہی ملبہ ہو، لیکن جو گراؤنڈ فورسز ہوتی ہے، جو گراؤنڈ کی لڑائی ہوتی ہے، وہ جتنا اتنا آسان نہیں ہوتی۔ اور امریکہ، ہم اسرائیل کی بات نہیں کریں، امریکہ ایشیا میں ایک بھی جو جنگ ہے وہ نہیں جیت سکا ہے۔ ویتنام کی، افغانستان کی، شام کی، کوئی جنگ امریکہ جو ہے وہ نہیں جیت سکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بمباری میں ان کا فضائیہ میں اپر ہینڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک زمینی جنگ اور گوریلا وارفیئر، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے۔ اور جب یہ داخل ہوں گے، تو داخل ہو چکے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا وہاں پر حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں، باقی جو آ رہے ہیں، گوریلا جنگ آپ چلے گی، اور یہ کئی سالوں کے پر محیط ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسرائیل جس دن حزب اللہ کو تباہ کر کے نکلے گا، پھر آپ اس دن دیکھیے گا کہ یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اسرائیلی سولجرز انٹرنگ لیبنن ہیو حزب اللہ اسپیشل فورسز ان دیئر سائٹس۔ اب یہ رپورٹس مختلف آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بارڈر کے اوپر، ہے کیا اسٹریٹجی ہے۔ اس وقت بتا رہے ہیں کہ جو رضوان فورسز جو لڑ رہی ہیں، حزب اللہ کا جو اسپیشل یونٹ ہے، اس کی جو اسپیشل فورسز ہیں، یہ اسرائیل کا پہلا نشانہ ہے کہ حزب اللہ کی وہ اسپیشل فورسز، ان کو تباہ کرنا، یہ اسرائیل کا پہلا نشانہ ہے۔ It is not what the Israelis are telling us۔ یہ وہ نہیں ہے جو اسرائیلیز ہمیں بتا رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا۔ الجزیرہ لکھ رہا ہے فرام اوپن سورسز، یعنی ہم نے دوسرے ذرائعوں سے چیک کیا ہے، we understand that the Israelis have prepared at least 18 brigades، 18 brigades اس وقت وہاں پر حصہ لے رہی ہیں۔ So we are talking about 70,000 and 1 lakh soldiers۔ وہ کہہ رہے ہیں چھوڑے اسرائیلیز جو کہہ رہے ہیں لمیٹڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے، اس کو سائڈ کے اوپر رکھیں۔ جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ سورسز سے ہم نے پتا کیا ہے، 70,000 سے لے کر 1 لاکھ فورسز وہاں پر گیدرڈ ہیں، اور وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ ان کی پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے۔ وہ کیوں بتائیں کہ ان کی کتنی فورسز ہیں، کتنے ٹینکس ہیں؟ یہ کوئی فوج بتانے دیتی ہے اپنے آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور وہ رضوان فورسز کے حوالے سے ہمارے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو دیکھیں، رضوان فورسز بھی تو یہی کر رہی ہیں، کم سے کم اپنی انفارمیشن باہر جانے دے رہی ہیں، چھپا کے رکھ رہی ہیں، ان کی کیا لاجسٹیکل سپورٹ ہے، کیا ان کی طاقت ہے۔ تو اسرائیل پچھلے کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے یہی کچھ تو کر رہا تھا، وہاں سے انفارمیشن چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے جنگ میں نہیں دیکھا کہ جب کوئی فوج آ رہی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے ان کی کتنی تعداد ہے، ان کے پاس کون کون سا اسلحہ ہے، ان کی کیا تیاری ہے، جاسوس بھیجے نہیں جاتے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل اس لیے تو ساری چیزیں کہہ رہا ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، لیکن 1 لاکھ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1 لاکھ فورس کتنی ہوتی ہے؟ تو 1 لاکھ فورس اس وقت سمجھ لیں کہ وہ، جن میں سے ہزاروں داخل ہو چکے ہیں اور باقی پیچھے بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، وہ کسی بھی وقت داخل ہوں گے۔ تو 1 لاکھ فورس بیسیکلی لیبنان جنگ میں حصہ لے رہی ہے۔ What Israelis want is to surround the special forces that are deployed. 2 units to the south of the Litani River and 1 unit to the north of the Litani River۔ 2 بڑے یونٹس ہیں اور ان کو گھیرنا چاہتا ہے اسرائیل، یہ اس وقت ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، اب ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ ابھی جب یہ داخل ہوئے ہیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس سے لڑنے کے لیے پہنچے ہیں وہاں پر۔ Fierce battle expected between حزب اللہ and Israeli military as ground operation begins۔ شدید ترین لڑائی وہاں پر ہونے جا رہی۔ اور یہ ہیڈ لائن دیکھیے، الجزیرہ، Israeli forces entering Lebanon face very different opposition than in Gaza occupied West Bank۔ غزہ میں عبرتناک شکست ہوئی اسرائیل کو، لیکن جو لیبنن ہے وہ تو قصہ ہی مختلف ہے نا، یعنی یہ غزہ اور ویسٹ بینک نہیں ہے، یہ لیبنن ہے۔
غزہ میں وہ شکست کھا چکے ہیں، لیکن پھر بھی غزہ تو غزہ ہے، ایک محصور ٹیریٹری ہے اور کوئی اوپن سپلائی لائن نہیں اور چند ہزار فائٹرز ہیں حماس کے. لیکن یہ تو لیبنن ہے، یہ تو پورا ملک ہے جس کے ساتھ سیریا ہے، جہاں پر روس ہے، جہاں پر ویگنر گروپ ہے، جہاں پر ایران ہے، یمن ہے، ترکی ہے، بہت سارے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو انڈر دی ٹیبل مدد کر رہے ہیں. اور کتنے جنگجو ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. کچھ نمبرز ہم بتاتے رہتے ہیں کہ 40,000 وہاں پر ہیں، 1 لاکھ وہاں پر ہے. جیسے حسن نصر اللہ نے خود بتایا کہ 1 لاکھ فائٹرز ان کے پاس ہائیلی ٹرینڈ ہیں جو پہلے فیز کے لیے تیار ہیں، لیکن ایکچوئل پاور ان کی کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے. تو الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غزہ اور ویسٹ بینک جیسی لڑائی نہیں ہونے والی ہے، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ لڑائی ہوگی اور اسرائیل کو ایک ڈیفرنٹ ریالٹی کا یہاں پر سامنا کرنا پڑے گا. دا اسرائیلی سے دے آر لانچنگ what they call limited targeted raid into the Lebanese territory. اب اس سوال کو الجزیرہ نے کس طرح سے ایڈریس کیا کہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لمیٹڈ اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، بٹ this is still an invasion into a sovereign country. لیکن پھر بھی اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک سوورن کنٹری کی انویژن ہو چکی ہے. اسرائیلی جو مرضی کہتے رہیں لیکن ایک سوورن کنٹری کی انویژن ہو چکی ہے. اسرائیلی آرمی says that their focus is on the villages on the south of Lebanon where they say there are Hezbollah targets, Hezbollah military infrastructure and other Hezbollah strongholds. وہ جو بارڈرز کے اوپر گاؤں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حزب اللہ کا انفراسٹرکچر ہے، سب سے پہلے ہم اس کو تباہ کریں گے. دیکھیں جب اسرائیلی فوج غزہ پٹی میں داخل ہوئی تھی تو غزہ سٹی میں پہنچنے میں ان کو 3 سے 4 مہینے لگے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے دن آج داخل ہوئے ہیں تو آج کے دن ہی بیروت پہنچ جائیں. مثال کے طور پہ اگر وہ فاتح بھی ہوں گے نا تو مطلب ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ رشیا آج فاتح ہے تو وہ دارالحکومت تک پہنچ چکا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت تک پہنچ چکا ہے. تو یہ زمینی جنگ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ابھی وہ 2006 کے اندر وہ صرف 3 کلومیٹر تک آگے جا سکے تھے، تو ابھی تو یہ کھلی جنگ شروع ہو گئی ہے، دیکھی جائے گا. اب اس میں تو کچھ پردہ ہے نہیں، اب اس میں تجزیوں کی ضرورت ہے نہیں، اب تو لڑائی شروع ہو گئی ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے آتا رہے گا. نصر اللہ when he was alive spoke about more than 1 lakh Hezbollah fighters. So even if the command is eliminated, اب یہ وہ لائن ہے کہ بارڈر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے. 1 لاکھ فائٹر حسن نصر اللہ نے خود بتایا تھے اور حزب اللہ اس طرح ٹرینڈ ہے کہ اگر ان کا کمانڈ ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے there are deputies، پھر نیچے ڈیپٹیز ہوتے ہیں، there are fighters and the infrastructure in the south is still working. ان کا انفراسٹرکچر پوری طرح سے قائم ہے. But of course لیکن ظاہری بات ہے this is all going to be tested when the Israelis get into Lebanese territory in big numbers. لیکن ظاہری بات ہے یہ اب حزب اللہ کا بہت بڑا امتحان ہوگا کہ جب اسرائیلی اتنی بڑی تعداد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان کے ٹینکس داخل ہو چکے ہیں، تو اب یہ اصل امتحان ہے جس کو ہم حتمی لڑائی کب سے کہہ رہے ہیں. تو اب حزب اللہ کی یہ صلاحیتوں کا یہ مکمل اب امتحان ہوگا. اب تجزیے ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، اب دو بدو لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو اب یہ میدان جنگ ہے اور اس میں ساری چیزیں خود ہی کھل کر سامنے آتی رہیں گی. ریزسٹنس steadfast to curb Israel's goal. یہ اس وقت لیبنان سے بیان آ رہے ہیں کہ ریزسٹنس پوری طرح سے تیار ہے اور اسرائیل کو کنفرنٹ کرے گی. یاد رکھے کہ جو آخری جنگ اسرائیل ہارا ہے، اربوں سے وہ جیتا ہے، جو آخری جنگ ہارا ہے اس کو حزب اللہ نے ہرایا اور 3 کلومیٹر تک بھی ٹینک سے نہیں جا سکے. آگے ناظرین چلے تو اس وقت دنیا میں کھلبلی ہے اور رشیا، چائنا، اسلامی دنیا، ان کی کیا پوزیشن اور کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت پیوٹن کی ہنگامی میٹنگ کی تفصیلات آ رہی ہیں. رشیا کے پرائم منسٹر ادھر ہی موجود ہیں تہران کے اندر جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور جب وہ موجود ہیں تو امریکہ کی جانب سے دھمکی لگائی گئی ہے ایران کو. یو ایس ڈیفنس چیف سیز ایران ول فیس سیریس کانسیکوینسز اف اٹ اٹیکس اسرائیل. جس کو کہتے ہیں نا 2 ٹوک دھمکی لگانا، وہ لگائی گئی ہے اس حملے کے بعد کہ یہ وہی قصہ کہ اگر غزہ کو بچانے آیا تو یہ کر دیں گے، اب اگر لیبنان کو کوئی بچانے آیا تو یہ کر دیں گے. یعنی امریکہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ تباہ کر دیں گے ایران کو اگر اس نے اٹیک کیا اور لیبنان کی مدد کرنے کی کوشش کی. مزید ہزاروں ٹروپس امریکہ نے بھیج دیے ہیں. تو یہ کس لیے بھیجے؟ ایران کے لیے بھیجے. ابھی نیتنیاہو کا بیان سامنے آیا کہ اس اسلامی رجیم کو ہم گرا دیں گے. یہ جب سے اسلامک رجیم یہاں پر آئی ہے تب سے یہ مغرب کو کھٹک رہی ہے، اسرائیلیوں کو کھٹک رہی ہے. تو پہلے دن سے ان کی کوشش تھی. یہ جو IRGC ہے یہ کیا ہے؟ پسدران انقلاب، کہ اس انقلاب کو جو ہے وہ بچا کے رکھنے کے لیے. ہوتا ہے نا کہ انقلاب کی حکومت بھی گرتی ہے، کاؤنٹر ریولوشن وہاں پر لایا جاتا ہے اور CIA بہت کچھ کرتی رہتی ہے. تو اب نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ ہم چند دنوں کے اندر اس اسلامک رجیم کو گرانے جا رہے ہیں. تو سوال یہ کہ کیسے گرائیں گے؟ جنگ کے ذریعے گرانا پڑے گا نا، جیسے طالبان کی حکومت گرائی گئی، جیسے صدام حسین کو گرایا گیا کہ 1 مہینے کے اندر طالبان کی حکومت گر گئی تھی.
تو نتنیاہو اور امریکہ کا یہی پلان ہے کہ مطلب وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ سارا کچھ اور اسلامک رجیم کو گرانا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اب رشیا کے بارے میں اگر پہلے بات کریں تو دو امپورٹنٹ چیزیں رشیا کے حوالے سے، ایک تو سیریا میں وہ ڈائریکٹ بیٹھا ہوا ہے رشیا، تو سیریا میں یہ جنگ ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سیریا اور لیبنن یہ تو دہائیوں سے اکٹھے ہیں نا، ان کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے وہ دہائیوں سے ساتھ ہے، آپ 80s میں بھی چلے جائیں 70s میں بھی چلے جائیں تو بھی یہ معاملات ہیں۔ تو آج تو مطلب حزب اللہ اور بشار الاسد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مختلف چیزیں ہیں۔ تو شام کے اندر یہ جنگ پھیلے گی، شام بھی اس کا حصہ ہوگا۔ تو شام میں بیٹھا ہوا ہے روس، اب شام میں اگر تبدیلی آئے گی تو روس تو پھر براہ راست اس کے اندر ہے، مطلب دیکھیں ایک سٹیٹس کو قائم ہے، اگر وہ سٹیٹس کو بدلے گا تو روس بھی اس سٹیٹس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، یعنی براہ راست وہ بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ایران میں کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایران میں یہ اسلامک رجیم ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہی ان کے ساتھ بات کر رہی ہے نا۔ اس سے پہلے تو جو وہاں پر ایرانی رجیم تھی، جو شاہ تھا وہ تو امریکہ کا حمایتی تھا، اب اگر یہ حکومت گئی، یہ اسلامک رجیم گئی، تو پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ تو امریکہ کی حمایتی ہوگی۔ جیسے طالبان کو ہٹا کر اشرف غنی اور باقی ان کو لایا گیا، وہ تو امریکہ کی حمایتی تھے نا، تو پھر رشیا ایران سے بھی فارغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ رشیا اس وقت کیلکولیٹ کر رہا ہے ان سارے ایونٹس کو، پہلے لیبنن جنگ کو، سیریا کو، اور اس سے آگے وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے ایران کو کہ اگر ایران کی جنگ ہوتی ہے تو ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، نیوکلیر اور جنگی طیارے اور باقی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ ساری اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، اور مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ اب ہونے جا رہا ہے، یہ ود ان ڈیز ہونے جا رہا ہے۔ جو اسرائیل کی سپیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ڈیلے نہیں ہے، یہ ایران کی جنگ پیرالل آپ دیکھیں گے ود ان ڈیز شروع ہونے والی ہے، یہ ان کا پلان ہے۔ تو رشیا اس چیز کو کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ دوسرا ایران کیا کیلکولیٹ کر رہا ہے؟ ایران دو چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اور ابھی بھی اس وقت کہ وہ لیبنن کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو طے ہے، لیبنن ان کا دایاں بازو ہے، ان کے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، لیبنن کو وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سپورٹ کرنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسے؟ اگر وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایران یہ غلطی کرے، لیکن اگر ایران ابھی بھی صبر دکھاتا ہے اور ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا تو اسرائیل ڈائریکٹ اٹیک ایران کے اوپر کرنے جا رہا ہے، وہ سفارت خانوں پہ ابھی اٹیک کرے گا یا ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے، اس کے علاوہ تہران میں کوئی کاروائی کر سکتا ہے، تو اس کے بعد ایران کیا کرے گا؟ تو یہ اگلے آنے والے 10-15 دن بڑے چیلنجنگ ہیں، ایک ایک دن بہت چیلنجنگ ہوگا اور بہت کچھ ایک ایک دن میں ہو رہا ہوگا۔ تو ایران کی پوری کوشش صرف یہ ہے کہ وہ نیوکلیر کمپلیٹ کرے، اس کے بغیر وہ جنگ میں نہ کودے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایران یہ کر سکتا ہے، اور ریزسٹنس اس وقت ابھی تو حزب اللہ کی شروعات ہوئی ہے نا، اس کے پاس فائٹرز ہیں لاکھوں، اور ابھی یمن سے، عراق سے، شام سے بڑی مین پاور لیبنن کی طرف روانہ ہے، کچھ پہلے پہنچ چکی ہے وہ گولان ہائٹس کے اوپر، وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اس 10-15-20 دنوں کو ریزسٹنس ہی کنفرنٹ کرے، جو کہ وہ کر سکتی ہے، انڈر دی ٹیبل مدد بھی ہوگی، ایران سے بھی والنٹیئرز جائیں گے ان آفیشلی، یعنی نیشنل فورس نہیں ہوگی لیکن ان آفیشلی، جیسے نیٹو کی فورسز یوکرین میں لڑ رہی ہیں تو ایران کی فورسز بھی لڑیں گی لیکن ان آفیشلی، تو وہ پہلے اپنا وہ بنائے گا نیوکلیر، اور اس کے بعد یہ اس کی آج تک کی اسٹریٹجی ہے، لیکن آج کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات، یمن نے بہت بڑا اٹیک کیا، ہائپرسونک میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا، 1.5 اسرائیلیز انڈر دی شیلٹر گئے اور بڑے دھماکے تل ابیب میں سنے گئے۔ تو آنے والے گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک بہت بڑا اٹیک یمن سے، عراق سے اور لیبنن سے، فضائی حملے، اور جو سینکڑوں اور ہزاروں میزائلوں کی ہم بات کر رہے تھے اس بارے میں بھی ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔